अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़ अर्ज़ व समा मुदब्बिर सुजा हैं, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह करीम आपको हमेशा खुश रखे और आपकी खुशियों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह करीम आपकी परेशानियों को आपसे रफ़ा फरमा दे। आज हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। अक्सर आपने सुना, जब भी हम में से कोई खूबसूरत मुकाम के बारे में जाने या खूबसूरत डेस्टिनेशन के बारे में पहचानता हो, या कोई उसको किसी ऐसी चीज़ की खबर मिले जो उसको बड़ी रूह अफ़ज़ा मुकाम लगे या बड़ी खूबसूरत चीज़ लगे, तो हम अक्सर एक दूसरे के साथ उसकी बात करते हैं ताकि हम एक दूसरे को इनकरेज करें या मुतारफ़ करवा दें कि फ़लाँ चीज़ या फ़लाँ जगह या फ़लाँ मुकाम पे आप भी अपने उसको अपनी ज़िंदगी के हिस्से में लेके आइए कि वहाँ पे आपने विज़िट करनी है, या वहाँ के लिए तैयारी करें, या वहाँ की हॉलीडेज़ को हम बुक करें या वहाँ जाने की कोशिश करें। इसी तरीके से जैसे कह लीजिए कि एक छोटी सी मिसाल आपको मिलती है, इंसान का मामला जो अपना है उसको दुनिया भर की नेमतें और उसकी ख्वाहिशें भी पूरी होने लग जाएं और उसको नेमतें भी मिलने लग जाएं, तो फिर भी वो कुछ हद तक तो लुत्फ़अंदोज़ होता है, पर उनके साथ मुतमईन नहीं होता, उसका दिल भर जाता है। कुछ ऐसे मुकामात भी हैं कि जिनके लिए ये रूह, ये नफ्स मुतलाशी है, और उनको पाने के बाद ना उसका जी सैर होगा और ना ही कह लीजिए दिल उकताएगा, ना कोई उकताहट महसूस करेगा, यानी वो हमेशा उसमें सुकून और खुशी से ही रहेगा। आप समझते गए होंगे कि किस मंजिल की बात हम करने लगे हैं, या कौन सी हॉलीडेज़ और कौन से रूह अफ़ज़ा मुकाम है जिनकी बात आज हम करेंगे, और इंशाअल्लाह बात करेंगे जन्नत और अहले जन्नत की। एक ऐसा मुकाम कि दुनिया में किसी भी जगह पे हम चले जाएं तो स्टिल एक तशनगी सी रह जाती है, वो तशनगी जिसके बारे में आपकी रूह वाक़फ़ है, इसलिए कि रूह जहाँ से मुकाम अरवाह से आई है उसने कुछ मनाज़र जो मुकाम इल्लीयीन के देखे हैं, इसलिए वो दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ को भी देखे तो कुछ देर के बाद उचाट हो जाती है, उसे वो पसंद नहीं होता, वो खूब से खूबतर की तलाश में भटकती रहती है। तो उसको सब्र और तस्कीन कहाँ मिलनी है, जब उसको मुकम्मल तौर पे खूबसूरती और सुकून की जगह, यानी वो मुकाम जो अल्लाह की रज़ा का है, वो नज़र आ जाए, वो मिल जाए, या वहाँ पे वो दाखिल हो जाए, तो वो मुकम्मल तौर पे सुकून में या मुतमईन है। अब अक्सर औक़ात ये लफ्ज़ भी बोले जाते हैं कि ऐसा मुकाम है जन्नतों का, आपके रब फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम आता है कि जन्नत मेरी रहमत है और दोज़ख मेरी सज़ा, मेरा अज़ाब है। तो अल्लाह ने जहाँ पे अल्लाह की रहमत रखी गई है, उस मुकाम को हमने देखना है कि उसका मामला क्या है। अक्सर औक़ात बुज़ुर्ग कहा करते हैं कि हम लोग वहाँ जाने की ख्वाहिश तो रखते हैं, पर हम वहाँ जाने के लिए कोई जल्दी नहीं कर रहे, कोई कोशिश नहीं कर रहे, कोई भाग दौड़ नहीं कर रहे। अल्फाज बोले जाते हैं कि कोई तगो-दो नहीं कर रहे। इसी तरीके से, और जिसके बारे में कुरान के हुक्म के आ रहे हैं, सूरह आल इमरान को देखिए, अल्लाह के कुरान की आयत कहती है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, वसारिऊ जल्दी कीजिए, भागिए दौड़िए, इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम अपने रब की तरफ से, मग़फ़िरत की तरफ, व जन्नतिन और उस जन्नत की तरफ जल्दी कीजिए, भागिए, जल्दी चलिए, अर्ज़ुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तकीन। अल्लाह का कुरान कहता है जिसकी चौड़ाई अर्ज़ुहा, जिसकी चौड़ाई, जिसका अर्ज़ ज़मीन व आसमान के जितना है, उइद्दत लिलमुत्तकीन और वो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है।
ایک خاص بات یہاں پہ اس آیت میں، اگلی آیت میں ایڈ ہوتی ہے، اور میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ وہ ہماری شیئر ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس آیت کو دیکھ لیجئے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اس جنت کی طرف جلدی کیجئے، اس جنت کی طرف بھاگیے، وہاں کی طرف کوشش محنت کیجئے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے جتنی، اور جو تیار متقین کے لیے کی گئی ہے۔ وہ لوگ متقین کون ہیں؟ ان کی ایک یہاں پہ ایک صفت چھوٹی سی بیان کی گئی ہے، اس صفت کو ایڈ کرتے جائیے، اس لیے کہ ہمیں صفات اپنے اندر وہ پیدا کرنی ہیں جو اہل جنت کی ہیں اور جو لوگ وہاں پہ داخل ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان میں داخل کرے، اور اللہ ہماری کوششوں میں وہ کوششیں ڈال دے جو ان لوگوں کی ہیں جو اہل جنت ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں فی السراء، کہہ لیجئے یہ تکلیفوں خوشیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، والضراء اور ضرر پریشانیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں ان کا ہر طرح سے، ہر حالت اور ہر کیفیت میں اللہ کی راہ میں خرچ، چاہے محبتوں کو کریں، چاہے صبر کی کیفیت کو کریں، چاہے مال کو کریں، چاہے اپنے اختیار کو کریں۔ والکاظمین الغیظ، اور یہ غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبتیں کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو احسان کرنے والے اور نیکی کرنے والے ہیں۔ یعنی کہہ لیجئے جس کام کی ہم جلدی نہیں کر رہے، ہمارا قرآن اس کے لیے جلدی میں اس کی طرف بڑھنے کی اور اس کی کوشش کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلا گروہ جو ہوگا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، اور حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، ان کے پسینے مشک اور خوشبو کی طرح کے ہوں گے، ان کو کوئی کسی قسم کی گندگی غلاظت ان کے ساتھ نہیں ہوگی، نہ کوئی تھوک ہوگا، نہ کوئی ناک کی غلاظت ہوگی، نہ کوئی ان کو کوئی حاجت ہوگی۔ اسی طریقے سے ان کے لیے کوئی بھی چیز اس طریقے کی ان کے ساتھ نہیں ہوگی، اور ہر چیز ہوا میں تحلیل ہوتی جائے گی، یعنی ان کے پاس صرف خوشبوئیں اور صفائیاں ہوں گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پہلا گروہ جنت میں جانے والوں کا حدیث مبارکہ کا مفہوم آتا ہے 70,000 لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ اب ان میں سے اکثر اوقات وہی بات، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان پاک بتایا، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ اس محفل میں شریک تھے، اپنی چادر کو سنبھالتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا رب مجھے ان لوگوں میں داخل فرما دے جو 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ رب العزت، عکاشہ کو انہی لوگوں میں داخل فرما دے۔ تو اسی طریقے سے اب آ جائیے تھوڑا سا تعارف ہم دیکھیں، جنت ہے کیا؟ جنت اللہ کی رحمت ہے۔ جنت اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی مہمان نوازی کے لیے ایسی نعمت چھپا کے رکھی جو دنیا میں نہ کسی کی آنکھ دیکھ سکے، نہ کسی کا ذہن سوچ سکے، نہ کسی کو وہ خیال بھی پہنچ سکے، نہ کوئی وہاں تک ایکسس رکھ سکے کسی قسم کی کہ وہ کیسی ہے۔ اللہ نے وہ نعمت وہ تیار کر کے، وہ مہمان نوازی تیار کر کے اپنے بندوں کے لیے رکھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ہر بندے کا ایک گھر جنت میں تیار کر رکھا ہے، اس کا جنت میں ایک گھر ہے، سوائے ان لوگوں کے جو وہاں پہ جانے سے انکار کر دیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری اطاعت کریں، میری اتباع کریں، وہ جنت میں جانے کے لیے رضامند ہوگے، اور جنہوں نے میری سنت کو چھوڑ دیا، میری اطاعت اور میری اتباع نہیں کی ہے، انہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب آ جائیے تھوڑا سا اس کا تعارف ہم دیکھیں کہ جنت میں اللہ رب العزت نے
کس طریقے سے نعمتیں بنائی ہیں اور کس طریقے سے جو تعارف میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور وہی کہہ لیجئے سٹل ہمیں سمجھنے کے لیے دیا گیا ہے، ہمیں بتانے اور متعارف کرنے کے لیے دیا گیا، ہم اس نعمت کو نہ پہچان سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں۔ جب اللہ کریم ہمیں وہاں پہ داخل کرے گا تو تب ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے وہ کیا خوبصورت دلوں کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک وہاں پہ رکھی ہے۔ کچھ معاملات تھوڑے سے دیکھ لیجئے، اب ہم اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ جنت کے درجات ہیں، ایک جنت نہیں ہے، یعنی صرف ایک جنت نہیں ہے، جنت میں جنت کے دروازے بھی ہیں، جنت کے درجات بھی ہیں۔ جنت کے درجات کی بات کرتے ہیں تو جنت کے درجات میں یعنی کتنی جنتیں ہیں؟ ان میں سے پہلے نمبر پہ جنت ماوا، اس کے بعد جنت المقام یعنی دار المقام ہے، اس کے بعد دار السلام ہے، اس کے بعد دار الخلد ہے، اس کے بعد جنت عدن ہے، اس کے بعد جنت نعیم ہے، اس کے بعد جنت کسف ہے، اور اس کے بعد جنت فردوس ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے جب بھی جنت کی طلب کرو تو جنت فردوس مانگا کرو، اس لیے کہ رب رحمان کا عرش اس کے اوپر ہے۔ تو یہ کہہ لیجئے یہ ساری کی ساری جنتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے سجا سنوار کے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جنتوں کو ہر روز معطر کیا جاتا ہے، ہر روز خوشبوؤں سے مہکایا جاتا ہے، اور ہر روز ان کو اور چمکایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کا بندہ صبح و شام مسجد میں حاضر ہوتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اللہ کریم جنت میں اس کے لیے آسانیوں کے معاملات تیار اس کے لیے کرتا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے جنت کے دروازوں کی بھی بات ہوتی ہے۔ جنت کے دروازے بھی ہیں جن سے اللہ کے بندے اہل جنت وہاں پہ داخل ہوں گے، وہاں پہ شامل ہوں گے۔ آپ نے حدیث مبارکہ سنی، جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی، اور جنت کا دروازہ یعنی باب جو ہے اس کو جنت کا درمیانی دروازہ حدیث کے مفہوم میں فرمایا جاتا ہے کہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہیے تو اس کی حفاظت کیجئے، چاہے تو اس کو گنوا دیجئے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے ہم جنت کے دروازوں کی حفاظت فرمائیں۔ اسی طریقے سے جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو بچھا دیا گیا، اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ نے ماں باپ کی فرما برداری میں جنتوں کو بچھا دیا۔ اسی طریقے سے اب دروازوں کی بات کرتے ہیں کہ جنت کے دروازے کون سے ہیں۔ جنت کے دروازوں کے بھی نام ہیں، اور جو عمل کرنے والے اس طریقے سے ان کو ان دروازوں سے بلایا جائے گا، ان دروازوں سے وہ اندر داخل ہوں گے۔ جس کی زندگی میں جو عمل زیادہ محبوب ہوا اور اس عمل کے ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کو اللہ کے قرب کے قریب کر لیا، وہ اس دروازے سے داخل ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے ہیں، اور اہل جنت دروازوں سے، مختلف دروازوں سے پکارا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا۔ جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہوئے دروگا ان کا نام لے کے ان کو بلائیں گے کہ آئیے یہاں سے جنتوں میں داخل ہو جائیے، آپ کو یہاں سے آپ نے داخل ہونا اور اپنے گھر میں جانا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جنت میں داخل ہونے والا اپنے جنت کے گھر کو ایسے ہی پہچانتا اور جانتا ہوگا جیسے اپنے دنیا کے گھر اور مکان اور مقام کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ اس کو اس شہر میں اتار دیجئے، وہ بھاگتا ہوا، جلدی کرتا ہوا، چاہے اس کو پیدل ہی جانا پڑے، اپنے گھر کے سارے رستے اور گلیاں اور چوراہے اور بازار وہ پہچانتا ہے، اور ان سے گزرتا ہوا سیدھا اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر جنت میں داخل ہونے والا اپنے جنت کے مکان اور مقام کو پہچانے گا، اور خود ہی جلدی سے اپنے مقام کو پہچانتا ہوا اس میں جا کے داخل ہو جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اسی محفل میں شامل تھے۔ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابوبکر،
ایسے بھی ہوں گے جن کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے کیا کیا مقام اپنے نبی اور نبی کے ساتھیوں کو دیے۔ اللہ کریم اپنے فضل سے اپنے بندوں کو خوبصورت مقام میں داخل فرمائے۔ اسی طریقے سے اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے نعمتیں رکھ دیں، کس طریقے سے قرآن کی آیات کے مفہوم آتے ہیں کہ جو پھل لگے ہوئے ہیں، جو پھلوں کے درخت ہیں، ان کو کس طریقے سے جھکا دیا گیا، وہ جھکے ہوئے ہیں، دانیت ان کا لفظ آتا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے جھکا دیے کہ آپ کو محنت مشقت کر کے، آپ کو اوپر بازو اٹھا کے یا اپنے آپ کو کھینچ کے کچھ توڑنا نہ پڑے، جس چیز کی آپ خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے جھک کے آ جائے گی۔ تختوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، بچے جو ہیں خوبصورت، جن کے لیے قرآن کے الفاظ آتے ہوتے ہیں، ایسے ہیں جیسے چھپے ہوئے موتی ہیں، اس طریقے سے ان کو اللہ رب العزت وہ مشروب لے کے تو وہ گھومتے پھریں گے اور پیش کرتے پھریں گے اہل جنت کو، اور لوگ ان سے لے کے تو وہ مشروب پئیں گے۔ اور وہ مشروب جو تیار کیا گیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نہر جو مجھے دکھائی گئی، میں نے دیکھا وہ اتنی سفید، برف سے زیادہ سفید ہے، اس کی مٹی خوشبو یا کستوری کی طرح کی ہے، مشک کی طرح کی اس کی مٹی ہے، اور اس کا ذائقہ، اس کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہے، اور اس کے آس پاس موتیوں کے خول کی طرح کے خیمے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس جو آب خورے پڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ پیمانے، وہ گلاس جن میں وہ مشروب تقسیم کیا جانا ہے، وہ ایسے ہیں اور ان کی تعداد اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جو برتن ہوتے ہیں، وہ برتن ایسے ہیں جن میں وہ مشروب پیش کیے جائیں گے یا اہل جنت کو تقسیم کیے جائیں گے یا پلائے جائیں گے۔ قرآن کی آیت کے ترجمے بتا رہی ہوں، کس طریقے سے بتایا جاتا ہے، جیسے کہ چاندی اور شیشہ، کرسٹل اور چاندی کو اللہ رب العزت نے اپنے اندازے سے ملا کے تو ایک وہ برتن بنایا جس کی چمک اور جس کی نزاکت اور جس کی خوبصورتی ایسے ہے کہ چاندی اور کرسٹل کے امتزاج سے بنائے گئے وہ گلاس ہیں جن میں وہ مشروب پلائے جائیں گے اور جن میں وہ مشروب پیش کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے وہاں پہ کچھ خیمے ہیں جن کے بارے میں تذکرہ، کچھ گھر ایسے ہیں جو موتی کے خول کی طرح کے ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی شور و غل نہیں ہے، کوئی ان کے اندر ہنگامہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے یا میٹیریل ہوتا ہے کہ موتی جو ہوتا ہے اس کا اس طریقے سے ایک جو مقام یا جو اس کو بنایا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شور و غل نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس خدیجہ تشریف لا رہی ہیں اور ان کے پاس کوئی مشروب ہے یا کوئی آپ کے لیے کھانا ہے، وہ لے کے آپ کے لیے آ رہی ہیں، اس کو لے لیجئے اور آپ اس کو پی لیجئے اور ان سے کہیے۔ یہ بڑا پیارا سا مجھے مقام لگتا ہے اور بڑی پیاری سی حدیث لگتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین فرما رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضرت خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، آپ کے لیے کچھ مشروب لے کے آ رہی ہیں، آپ اس مشروب کو لے کے پی لیجئے اور حضرت خدیجہ سے کہیے کہ آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور جبرائیل امین بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ کیا مقام اس ہستی کا، اللہ رب العزت ان کو سلام بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین ان کو سلام کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کیا فرماتے ہیں، ان کو جنت میں موتی کے محل کی خوشخبری دیجیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنتوں میں موتی کا ایک محل بنایا ہے اور جنتوں میں موتی کے محل کے خیمے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت کی کوئی تھوڑی سی مثال ہی بتا دیجئے، تو وہی قرآن کی آیات آتی ہیں کہ وہ لوگوں سے ایک چھپا کے ایک جنہ یعنی چھپی ہوئی چیز، ڈھانپی ہوئی چیز، وہ
آپ نہ ذہن سوچ سکتا ہے، نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، چھپا کے ایک نعمت تیار کی گئی ہے۔ دنیا کی سمجھ کے لیے تھوڑا سا تعارف اس کا کروا دیا جاتا ہے، جس طریقے سے جن چیزوں سے آپ واقف ہو اس لیے بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارف دیا، ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک اینٹ اس کی سونے کی ہو اور ایک اینٹ چاندی کی ہو، اس کے درمیان میں جو مسالہ استعمال کیا جائے وہ مشک اور کستوری کا ہو، اس کے اندر بچھائے گئے جو سنگریزے ہیں وہ لال اور یاقوت کے ہوں، جو اس کے اندر اہل جنت کو برتن استعمال کرنے کے لیے دیے جائیں گے وہ سونے کے برتن اور سونے کے چمچے اور سونے کے کہہ لیجئے ان کے بچھونے ہوں گے۔ الفاظ قرآن میں ہی آتے ہیں، چارپائیاں سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ہوں گی، اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کے الفاظ آتے ہیں، جو وہ کنگھی اپنے بالوں کے لیے استعمال کریں گے سونے کی کنگھیاں ان کے لیے ہوں گی۔ ایک جنت میں چاندی کی چیزیں ہوں گی، چاندی کے سارے برتن ہوں گے، اور اسی طریقے سے ان کی استعمال کرنے کے لیے چیزیں بھی وہی ہوں گی، اور اس کے جو دروازے ہیں سونے کے دروازے ہوں گے جن میں لال اور یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کی وسعت ایسی ہے کہ کہیں کہ اکثر اوقات جو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ 60 ہاتھ تک لمبے، یعنی گز یا میٹر کہا جاتا ہے، اور یہ پیمائش آپ جانتے ہیں، جو رب کی پیمائش، رب کی گنتی، یہ ہم جان ہی نہیں سکتے کتنی ہے اور کتنا بڑا ہے۔ اس کو اتنا لمبا کہہ لیجئے کھینچ کے کر دیا جائے گا، 60 ہاتھ تک لمبائی ان کی ہوگی، چوڑائی ان کی ہوگی یا اونچائی ان کی ہوگی۔ اس طریقے سے خوبصورت سے گھر بنائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ آپ کو ملتی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کس کس جگہ پہ، کس کس مقام پہ کچھ لوگوں کے جو گھر ہیں جو بتائے جا رہے ہوتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ ان کے گھر بنائے گئے یا رکھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ لوگوں کے لیے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں گھروں کی ضمانت دیتا ہوں کچھ لوگوں کے لیے، ان کے لیے جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ پہلے نمبر پہ وہ لوگ جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیں، یہ بڑے سننے والے الفاظ ہیں، حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیں، جنت میں ان کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 2، جو لوگ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ چھوڑ دیں، جنت میں ان کو گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جن کے اخلاق بہت اعلیٰ ہوں، جو با اخلاق ہوں، جن کی زبان بہت شیریں ہو، جو نرم مزاج ہوں، جنت میں ان کو مقام، خوبصورت مقام یہاں پہ آتا ہوتا ہے، بلندی میں، بلندیوں کے مقام پہ ان کو ان کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دینے والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں ان اطوار کو اور ان طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اتنے خوبصورت مقامات ہیں، ان مقامات کی بات ہم نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں، اپنے رشتوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تاکہ ہم سارے اس مقام میں داخل ہونے کی کوشش کریں، اور ہم جلدی کریں کہ اللہ کریم ہمیں ان خوبصورت مقامات میں داخل فرما دے۔ دنیا تو ایک آزمائش گاہ ہے، ہم اسی بات کو جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے اہل جنت کی کچھ صفات اپنے اندر پیدا کریں، اور کچھ کوشش کریں کہ ان گھروں کو جو جنت میں گھر ہے اس کو سجانے سنوارنے کی کوشش کریں، اور ان کوششوں کو حدیث رسول کے ساتھ، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ ہم کوششوں میں جاری رہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، کہیں مت جائیے گا، بڑی خوبصورت سی بات ہے۔ جی السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آپ کو ریمائنڈر دینا تھا، ٹیلی فون کال اوپن ہے، کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ بات بڑی خوبصورت سی کر رہے ہیں، خوبصورت مقامات کی کر رہے ہیں، اس سے بڑے خوبصورت کوئی مقام ہے ہی نہیں اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے تیار کر کے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم ان کو پانے کی کوشش کرتے رہیں۔ قرآن کی ایک آیت آتی ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے۔
سورہ مریم کی آیت ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جناتی عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جنت عدن ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے، انہ کان وعدہ ماتیا، اور میرے رب کے وعدے جو ہیں وہ ضرور پورے ہوتے ہیں، وعدے اس کے پورے ہونے کے لیے ہیں۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہاں پہ کوئی لغو بات نہیں سنے گا، کوئی فضول چیز نہیں ہوگی، کوئی نادانی کی بات نہیں ہوگی سوائے سلامتی کے، اور سلامتی اب جانتے ہیں وہاں پہ رہنے والوں کی بات کیا ہوگی؟ الحمدللہ، سانس کیا آئے گی؟ سبحان اللہ، اور ان کا یہ کلام آپس میں ہوگا، یہ باتیں ان کے سانس سے تسبیح اور تحلیل جاری رہے گی، ان کے سانس سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کرتے رہیں گے، اور کوئی بھی لغو بات وہاں پہ نہیں سنی جائے گی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور وہاں پہ رزق ہے، کہاں پہ؟ فیہا، اللہ کے ہاں ان کو دیا جائے گا، بکرۃ و عشیہ، صبح و شام ان کو وہاں پہ رزق دیے جائیں گے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جنت ہے، ہم اس کا وارث اپنے بندوں کو بنائیں گے، وہ بندے جو متقی ہیں۔ بات کو جاری رکھیں گے، ایک کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام باجی، کی حال ہے؟ الحمدللہ، جی الحمدللہ، بہت پیاری بیان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سبوں نے دلاں کی نرم کرے تو جنت میں حقدار بنائے، آمین آمین۔ میں ایک سوال سی میرا، جی جی، کہ قرآن پاک پڑھنے ہیں کافی عرصے سے، اللہ تعالیٰ قبول منظور کرا، آمین۔ جڑے سجدے ہوندے نے وچ 14 سجدے کہنے تے ہے 15 سجدے نے، جی 15 سجدے کرنے چاہیے یا 14؟ جی میں بتا، میں ایک کسی بہن کو پوچھا سی تے وہ کہنے لگی کہ آپ اتو پتا چلے جانا کہ کیڑا سجدہ کرنا کیڑا نہیں کرنا۔ میں اور انہوں نے تے نمبر آتے ہیں، جی جڑا 17ویں سپارے چ ہے، جی پہلے چ نمبر ہے، دوسرے چ نہیں ہے۔ جی بالکل بالکل، اس نے وچ میں آج ہی اس کی پھر دوبارہ پڑھیا جی تو دیکھا آتا ہے اس نے پر آج تو اس طرح نہیں ہے کہ سجدہ کرو اللہ تعالیٰ جی کہ اگے سجدہ کرو، میں آپ کو عبادت کرو۔ جی میں بتا دیتی ہوں۔ میں پھر اس بارے میں پھر آج وہ پہلی دفعہ میں وہ نکالیا۔ جی ٹھیک ہے جی، آپ کو یہ جو اس کے سجدے نارملی 14 ہیں، جو 15واں سجدہ ہے وہاں پہ سجدہ شکر کیا گیا تھا، تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں یہ فقہاء علماء بھی کہتے ہیں، اور وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں، سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نہیں بھی کرتے تو 14 سجدے جو موجود ہیں، اس کو جو زیادہ ضروری بات اس کے بارے میں بتانے والی تھی، وہ بڑا اچھا ہوا آپ نے سوال کر لیا ہے، وہ یہ کہ جب آیت سجدہ آتی ہے تو بہترین اور افضل معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اسی وقت سجدہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ آیت ایسی ہوتی ہے، وہ بات ایسی آ رہی ہوتی ہے کہ جب وہ آیت پڑھی جائے تو اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق جو سن رہی ہے، وہ ساتھ ہی اپنا سر جھکا کے سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم اس احکام کو اسی طریقے سے ادا کریں۔ جی ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، الحمدللہ، اور آپ بہت اچھا بولتی ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی کچھ پوچھیں گے؟ جی میں نے ایک سوال کرنا ہے، اور آپ کے پاس اتنا علم ہے تو میں چاہتی ہوں آپ اس کو نا تھوڑا سا مجھے اچھے طریقے سے جواب دیں۔ جی میری بیٹی ہے تو ینگ ہے ظاہر، میں نے اس کے لیے رشتہ آیا پاکستان سے میری بہن کے بیٹے کا، تو میں نے اس کے لیے استخارہ کیا، تو استخارے میں مجھے اس کا اچھا آنسر نہیں آیا۔ میرے قاری صاحب ہیں تو ان سے بھی میں نے کہا کہ بھی استخارہ کرے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ رشتہ نہیں کرو، یہ نہیں اچھا نا۔ لیکن اب میری فیملی مجھے فورس کری ہے کہ تم سارے میرے ادھر بہن بھائی بھی، سارے میرے ہسبینڈ بھی اس رشتے پہ راضی ہیں، سارے مجھے فورس کریں کیوں نہیں تم کرتی استخارے کو، اگر ایسا جواب ہے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے اللہ توکل تم کر لو، لیکن مجھے خواب میں کچھ اچھے اشارے نہیں آئے، تو میں کیا کروں؟ اب میں مشکل میں ہوں، تو آپ اپنی تعلیم کے ذریعے مجھے گائیڈ کریں اچھی طریقے سے کہ میں کیا کر سکوں۔ میں ابھی بتا دیتی ہوں آپ کو۔ جی ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا پوچھیں گے؟ میں پوچھنے آیا، دوسرا مسئلہ پوچھنا ہے
ایک تو تیرے پوچھنا میرے ساتھ بات کر رہی ہیں نا آپ؟ جی 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 اچھا یہ پوچھنا جڑا آدمی مر جانا فوت ہو جانا تو اس نے جڑا ختم اساں کرنے تیسرے نہ یا 40 سولنا یا 16 ختم کرنا جائز ہے ٹھیک ہے تو نالے قبر ہے کہ جہاں اساں قبر سے بندہ جایا ہے تو انہاں کو سلام کرا یا اتھے دعا پڑھا تو انہاں کو پتہ ہونا بھی بندہ کوئی آیا قبر پر یا نہیں. اچھا میں ابھی آپ کو بتا کہاں پا کر گٹھے کر کے آیا تو پھر وہ ختم کھانے تو انہوں کو سواب چاہنے ہیں. میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں ابھی بتاتے. جی ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں پوچھنا ہے کہ جڑے 28 پارے پڑھی دینے ہیں جی اگر یہ بندہ اپنی زندگی چ پڑھ لوے یا کسی کو پڑھا لوے وہ بہتر ہے یا کہ جدو بندہ فوت ہوندا ہے ادو بعد چ پڑھنے چاہیے نے؟ جی میں بتا دیتی ہوں آپ کو. جی جی ہاں جی. اب میں آپ کو تھوڑا سا سب سے پہلے تو وہ جو استخارے کے لیے سسٹر بات کر رہی ہیں یہ بڑا جاننے والا معاملہ تھا اس لیے کہ جو استخارے کی دعا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں ایسے سکھایا گیا جیسے کہ نماز اور قرآن ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو ہر معاملے میں استخارہ کرنا ہوتا ہے بڑا ضروری ہے. یہ سنت کا طریقہ ہے جو سکھایا گیا. استخارے کی یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کو ایک دفعہ سب سے پہلے تو یہ کہہ لیجئے کہ آپ اپنی مرضی کیے بغیر اپنا معاملہ رب کے سپرد کیا کریں کہ اپنی خواہش اپنی مرضی کے کو چھوڑ کے تو آپ نے وہ دعا اپنے رب کے آگے رکھنی ہے کہ اللہ کریم یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے اور تیرے علم میں یہ بہتری ہے. ہمارے بچوں کے لیے تو اللہ اس کو تھرو کر دے نہیں تو اپنے فضل سے اس کو روک دے. تو یہ کہہ لیں کہ تب تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا. اگر آپ کو یہ پریشانی آج کل درپیش ہے کہ آپ کو خواب میں وہ اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں ہے اس لیے کہ بعض دفعہ ہمارے خواب ہم کوئی اتنے پریکٹس میں یا عبادت میں اتنے مشغول نہیں ہوتے. ہمارے خواب جو ہیں وہ الجھ بھی سکتے ہیں اور مختلف بھی ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے بالکل اس پہ پکا بھروسہ بھی نہ کریں. آپ اس دعا پہ پکا بھروسہ کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس دعا کو پڑھتی رہیں اور پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتی رہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کے دل کو جس طرف رب کی رضا ہے وہاں پہ پختہ کر دے. اگر آپ کے لیے اور پورے کا پورا جب اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر سارے ہی کہہ لیجئے اس کے ساتھ تابع ہو جاتے ہیں یعنی سارے بات ماننے والے ہوتے ہیں. میں اس لیے آپ استخارے کی دعا کو اسی طریقے سے رکھیے کہ آپ اپنے رب سے تب تک مانگتی رہیے جب تک اللہ آپ کے دل کا ارادہ پکا نہ کر دے اور اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے. جی ابھی میں جواب دیتی ہوں. پہلے ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی میرا نام مریم ہے. جی جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین والد کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور دوسری ایک بات کہ میرا بیٹا بڑا بیٹا بہت نافرمان ہو گیا ان کے لیے دعا کرنا. اللہ حافظ. جی اچھا. اب آپ یہ تقریباً کچھ جو کوسچن ہے یہ ملتے جلتے ہی ہیں تھوڑا سا آپ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. سب سے پہلے تو آپ وہ جو کوئی پوچھ رہے تھے سسٹر کے سورہ بقرہ کی بات ہو رہی ہے 2.5 پاروں کی بات ہو رہی ہے تو زیادہ تر آپ کے لیے جو معاملہ ہے قرآن کے پڑھنے کا وہ بااجر اور افضل تب ہونا ہے جب قرآن کو پڑھا جائے سمجھا جائے اس کو اپنے عمل میں لے کے آیا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نبی کے فرمان آتے ہیں گھر نئے آباد کریں گھروں میں جائیں گھر بنائیں تو سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. یہ صرف اور صرف کہہ لیجئے یہ پڑھنے زبان سے لفظ ادا کرنے تک محدود نہیں ہے. سورہ بقرہ پوری کی پوری معاشی معاشرتی دینی دنیاوی زندگی کے قانون ہے. ہمیں وہ بات کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور اسے اپنے عمل میں لے کے آنا ہے. اگر ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں پڑھتے نہیں ہیں اور کوئی اور ہمیں ہدیہ دے دیتا ہے تو ہم نے جس طریقے سے وہ ہمارے لیے افضل ترین تھا اور یوٹیلائز کرنا تھا ہم اس کو نہیں کر سکے. اس لیے افضل معاملہ قرآن کے 2.5 پاروں کو خود پڑھیے سمجھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے. اسی طریقے سے اگر وہ جو آپ یہ تیسرے کی یا 10ویں کی بات یا 40ویں کی یا ختم کی کر رہے ہیں تو اس کی بات کے اوپر بھی کہہ لیجئے اگر تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ثابتہ ہے اگر تو آپ کو احادیث میں سے یہ طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں
آپ کے ساتھی دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے گھر کے افراد دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے چچا رخصت ہوئے، آپ کی اولادیں رخصت ہوئیں، آپ کی بیوی رخصت ہوئی، اگر تو یہ طریقہ کار میرے نبی کے طریقوں سے ملتے ہیں، حدیث رسول سے ملتے ہیں، تو تب تو آپ کیجئے۔ اگر آپ کو سنت سے یہ ثابت نہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد صحابہ اکرام کے طریقوں سے ثابت نہیں، تو آپ کوشش کیا کیجئے کہ ان طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، ان چیزوں میں شامل ہو جائیے جو میرے نبی کی تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ دعا کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت کہ ہم دعا بھیجیں یا سلام بھیجیں قبروں پہ یا قبر والوں پہ، تو وہ سنتے ہیں، یہ اللہ رب العزت جانتا ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت آتی ہے اور وہ آیت کا ترجمہ بھی آپ پڑھتے ہوتے ہیں کہ جو دنیا سے فوت ہو گئے، اللہ کی راہ میں جو دنیا سے فوت ہو جائیں، جن کی جان اللہ کی راہ میں جائے، وہ مردہ نہیں ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ الفاظ بڑے جاننے والے ہوتے ہیں اور یہ قرآن نے بتایا ہے۔ عقل اور عقل کا اگلا درجہ شعور ہوتا ہے، شعور کے بعد تحت شعور ہوتا ہے۔ عقل دنیا کے اسباب سے حاصل کی جاتی ہے، تجربے سے، مشاہدے سے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم تجربے، مشاہدے اور ہر قسم کے اپنے حواس ہمسا کو استعمال کر کے عقل حاصل بھی کر لو، اور عقل کے ہونے کے باوجود جب تم کوئی فیصلہ کرو تو وہ شعوری فیصلہ ہوتا ہے، قرآن کا فیصلہ آتا ہے، قرآن کی آیت آتی ہے، ان کی زندگیوں کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے وہ کس طریقے سے زندہ ہیں، ان کو کس طریقے سے رزق دیا جاتا ہے، وہ کس طریقے سے سنتے ہیں۔ ہاں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو برحق ہے، اور باقی معاملے اللہ کریم ہماری دعاؤں اور ہمارے سلام کو ان تک پہنچا دیتا ہے۔ کس طریقے سے، یہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ آپ دعا کرتے رہیے، اور اسی طریقے سے جو اگلے سوال کسی نے پوچھے تھے، تو یہ تو آپ کی نماز کی بھی دعا ہے، نماز کے اندر بھی دعا مانگتے ہو کہ اللہ پاک جو دنیا سے تیرے بندے ایمان والے رخصت ہوئے ہیں، اللہ کریم ان کے یوم حساب ان کو معاف فرما دے، ان کو بخش دے۔ تو یہ تو آپ کی دعاؤں میں ہر وقت آپ کی دعائیں جو ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو نیک دنیا سے چلے گئے ہیں، اور آپ کی نماز مکمل ہی تب ہوتی ہے جب آپ سب کے لیے دعا مانگتے ہو۔ تو دعا مانگتے رہیے، باقی کس طریقے سے پہنچانا ہے یہ ڈیوٹیاں آپ کے رب کی ہیں، وہ اپنے بندوں کی باتوں کو اپنے ان بندوں تک پہنچائے، یہ اس کے فیصلے ہیں، بس آپ کا معاملہ دعا کرنے کا ہے۔ جی، ہم بات کرتے ہیں اب جنت کے لیے کچھ اعمال جو اکٹھے کرنے ہیں، کچھ معاملات جو اکٹھے کرنے ہیں، وہ کون سے؟ آپ نے اکثر بات سنی، جب جو بندہ وضو کرتا ہے، حدیث رسول آتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا بندہ کامل وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد وہ کلمہ شہادہ پڑھتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، وہ کلمہ شہادہ پڑھتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا آپ صبح و شام کے اذکار میں پڑھتے ہوتے ہو، اللہم رب، جو آپ کے لیے دعا آتی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا کو بھی صبح پڑھنے والا، شام کو پڑھنے والا، جو صبح و شام کے اذکار میں پڑھ لے، اگر اس رات، اس دن اس کا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کو موت آتی ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کے مفہوم ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا ہے، نرمیاں کرنے والا، نرم گفتاری کرنے والا، نرمیوں سے گفتگو کرنے والا، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جنتوں میں ایک مقام اور ایک ٹھکانہ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی ایک روایت آتی ہے کہ جو لوگ جس کے کانوں کو اللہ رب العزت لوگوں کی تعریف سے بھر دیں اور وہ کان لوگوں کی تعریف سننے والا ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت جو ہیں وہ جنت کی ضمانت ہے، یعنی وہ جنتی ہیں، یہ جنتی لوگوں کی صفت ہے، اور جن کے کان لوگوں کی برائی سے بھرے ہوں اور وہ لوگوں کی برائیاں سنتے ہوں، وہ جہنمی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ صفت جو ہے بڑی جاننے والی ہے۔ اپنے کانوں کو لوگوں کی برائیوں سے بچا کے رکھیں، نہ کان برائیاں سنیں اور نہ ہی کہہ لیجئے ان کو سننا چاہتے ہوں۔ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیے، اسی طریقے سے اپنے آپ کو کہہ لیجئے اللہ کی رضا اور اہل جنت کے طریقے جو ہیں اور اسلوب پانے کی کوشش کیجئے۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث مبارکہ ہے
کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 افراد کے لیے میں جنت کا ضامن ہوں. ایک وہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی مشقت اور محنت میں اور اس کو قائم کرنے کے لیے نکلا، اس کی بات ہو رہی ہے. اللہ رب العزت چاہے تو اس کو مال غنیمت دے کے لوٹا دے، چاہے تو جنتوں میں اس کے استقبال کیے جائیں. دوسرے وہ جو مسجد کی طرف چل پڑے، جن کی منزل مسجد ہو، اللہ رب العزت اگر ان کو موت آ جاتی ہے تو ان کو جنتوں میں داخل فرما دے. اگر ان کے پاس ابھی اور زندگی ہے تو ان کو غنیمت یعنی اللہ رحمتیں دے دے. اسی طریقے سے تیسرے وہ جو سلام کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. بڑی جاننے والی بات ہے، جو سلام کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کے لیے ضمانت دیتا ہوں، یعنی ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جنتوں کی ضمانت آتی ہے. اسی طریقے سے آپ نے حدیث مبارکہ سنی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان آئے تھے. آپ نے فرمایا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ میں نے آپ کے قدموں کی چوپ جنت میں سنی ہے. خواب میں میں نے دیکھا کہ میں جنت میں آپ کے قدموں کی چوپ سنتا ہوں. آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا تھا، اے اللہ کے رسول، کامل وضو کرتا ہوں اور وضو کے بعد وضو کے نفل پڑھے جاتے ہیں، تحیۃ الوضو کے، وہ نفل ادا کرتا ہوں، اور تو کوئی خاص کام نہیں ہے. اللہ توفیق دے ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا. آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں. یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن یا میرے قریب ایسے ہوگا. اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی بات آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آتا ہے اہل جنت کون ہوں گے؟ جو نماز کو قائم کرتے، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ آتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے اور راتوں کو اٹھ کے وہ نفل ادا کرتے ہیں، تہجد میں اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اور یہ مقام آپ جانتے ہیں، اور کچھ الفاظ بڑے خوبصورت لگتے ہیں. علامہ اقبال نے لکھے تھے واقف ہو اگر شب بیداری سحر سے، تو پھر اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار. اگر انسان اس وقت اٹھنے کی اس سحر سے واقف ہو تو یہ بڑی کامیاب سی اور بڑی بلند اور بڑی اعلیٰ سی بات ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کریم اگر ہمیں واقفیت دے دے، آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ خاص دعائیں اس وقت کیا کرتے تھے. اے اللہ کریم، ہم ایمان لے آئے تیری بات کے اوپر، بادشاہتیں بھی تیرے لیے، سلطنتیں بھی تیرے لیے، اختیار بھی تیرے لیے. تیری ہی ذات نور ہے اور تیری ہی ذات حق ہے، تیری ہی بات حق ہے، تیری جنت حق ہے، تیرے فیصلے حق ہیں. یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مانگا کرتے تھے. کچھ الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. حضرت رابعہ بصری کی ایک بات آتی ہوتی ہے، اور 2 دعائیں جو ان کی ہیں بڑی محبوب بتائی جاتی ہیں اور مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہیں. حضرت رابعہ بصری تہجد کے وقت جب اٹھتیں تو اکثر یہ دعا مانگا کرتی تھیں. کیا کہا کرتی تھیں؟ اے اللہ رب العزت، دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے، رات کے 3 پہر گزر گئے، ستارے جو ہیں وہ بھی اب چھپ جانے کے قریب ہیں. اے اللہ، صرف تیرا در کھلا ہے، صرف تیرا دروازہ بند نہیں ہوتا، اور اس دروازے پہ حاضر ہیں. اے اللہ، ہم تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ، بخشش کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ، گناہوں کی معافی دے دے. اور اس کے بعد اگلی دعا وہ مانگا کرتی تھیں، اے اللہ، جس طریقے سے تو نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک رکھا ہے، اے اللہ، شیطان کو میرے نفس کے اوپر مسلط ہونے سے روک دے. ایک کالر موجود ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے اور آپ کا انداز گفتگو ماشاءاللہ 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 بہت ہی خوبصورت ہے. تو میرا یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جب ہم عصر کا وضو کرتے ہیں اور عصر کی نماز سے پہلے یہ تحیۃ الوضو کے 2 نفل پڑھ سکتے ہیں اور فجر کے ساتھ؟ جی میں دعاؤں میں یاد رکھنا. جی ابھی بتاتی ہوں آپ کو. آپ کے لیے نوافل کا آپ جانتے ہیں کہ کچھ اوقات ہیں جو آپ کے ان میں آپ کو منع کیا گیا تھا کہ نوافل نہ کیا کیجئے. تو اس میں سورج کا معاملہ ہے کہ
سورج غروب ہوتے وقت، سورج ڈھلتے وقت یا زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے، زوال میں آپ نفل نہ ادا کیا کریں۔ تو اس کے لیے اگر زوال کے وقت کوئی اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ وہ نفل ادا نہیں کرتا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ زوال کے اوقات کی بات ہوتی ہے، تو اس میں آپ کوشش کیا کریں کہ نفل عبادت جو ہے اس کو روک کے رکھیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کو وقت ہے تو آپ اسی طریقے سے اپنے نوافل جو ہیں ادا کرتے رہیں۔ جی اب آ جائیے واپس وہی کہیں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو طریقے اسلوب اپنے نبی کی زبان سے سکھا دیے کہ اہل جنت کی کون کون سی صفات ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہو، دنیا سے جائے، یعنی اس کو موت آ جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، وہ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ اہل جنت میں سے ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارک آتی ہے، آپ نے سنا تھا پہلے بھی یہ معاملہ آپ نے سنا ہے کہ جو شخص اذان کے بعد، اذان آپ جانتے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو آپ کے لیے حدیث مبارکہ کی بات آتی ہے کہ آپ بھی جب اذان کو سنتے ہیں تو اذان کے الفاظ کو آپ دہرایا کیجئے، اور جب آپ کے لیے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے الفاظ جو ہیں وہ مؤذن دہراتا ہے تو آپ اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ بول دیا کیجئے۔ جب اذان ہو جائے تو تب اذان کے بعد کی دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے، جو بتائی جاتی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد۔ اس دعا کے بارے میں احادیث رسول میں آتا ہے، جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، حدیث مبارکہ جو یہ عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ یا ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میری شفاعت کا حقدار ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شفاعت جو ہے اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، جو ایک دن میں 12 رکعتیں ادا کرے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، 12 نوافل اپنے پڑھ لے، وہ کہہ لیجئے نمازوں کے ساتھ جو آپ کے نفل ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جو نماز کی رکعتوں میں نوافل شامل ہیں، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے، جنتوں میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے صرف فرض اور سنت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نوافل میں بھی اضافے کر لیا کیجئے، آپ کے نوافل بھی آپ کو جنتوں میں بہت اعلیٰ مقام دلانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دعا ہے اور یہ بھی دعا جو ہے آپ اکثر صبح و شام کے اذکار میں پڑھتے ہوتے ہو، اس کو بھی اپنی زبان سے جاری کیجئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ اس دعا کو اپنی زبان سے جاری کر دیجئے، صبح و شام کے اذکار میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھے جنت اس کے لیے واجب کر دی جاتی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ انہی دعاؤں کو اور جنتوں کو تلاش کرتے کرتے اپنے وقت کو گزاریے، وقت ہمارا ختم ہونے کو ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے ماں باپ کو، میری اولاد کو اپنی دعاؤں کا حصہ رکھیے، اسلام چینل اردو والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔